अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। बुज़ुर्गों और दोस्तों, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता जुमा तक हम लोगों ने ये सूरह निसा की आयत 30 तक के मज़मून को सुना था। आज उससे आगे की आयत और उसके मज़मून को मुलाहज़ा फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तज्तनिबु कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। कि अगर तुमको जिन बड़े बड़े गुनाहों से मना किया गया है उनसे अगर तुम बचते हो तो नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, हम तुम्हारे छोटे गुनाहों को, सय्यात को मिटा देंगे, हटा देंगे, छुपा देंगे, माफ कर देंगे, जिस माने में भी लीजिए। व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और दाखिल करेंगे हम तुमको इज्जत के साथ दाखिल करने वाली जगह में, यानी जन्नत में दाखिल करेंगे, इज्जत के साथ तुमको जन्नत में दाखिल करेंगे। ये पहली आयत है जिस पर आज हम लोग बात करेंगे। इस आयत में जो उसूली बात आई है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे और आपके समझने के लिए। बड़े गुनाह और छोटे गुनाह का जिक्र हुआ, कबाइर, कबाइर, और उसके मुकाबिल सय्यात। सय्यात तो बुराइयों को कहते हैं, लेकिन जब कबाइर के मुकाबले में आ रहा है तो मतलब वो छोटी बुराइयां हैं, और कबाइर बड़ा बड़ा गुनाह। तो जिन बड़ों गुनाहों से अल्लाह ताला ने बचने के लिए कहा है उनसे अगर तुम बचोगे, तजतनिबू, तुम अगर इज्तनाब करोगे, अपने आप को रोक के रखोगे, तो अल्लाह ताला की तरफ से ये वादा है भाई कि नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, हम तुम्हारे बुरे छोटे गुनाहों को माफ कर देंगे, तुम्हारे नामाए अमाल में उसको मिटा देंगे, छुपा देंगे। जब हिसाब व किताब होगा तो वो छोटे गुनाह सामने नहीं होंगे, खत्म। और वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, तुमको इज्जत वाली जगह में दाखिल करेंगे। इज्जत वाली जगह है जन्नत। और यहां पे शुरू ही में एक बात हम बता देते हैं कि ये जो वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा है, ये मुदखलन के अलावा मदखलन करीमा भी पढ़ा गया है। जेर जबर में कभी कभी बदलाव किया भी जाता है। मदखल कहते हैं जगह को, मदखल कहते हैं जगह को, और यहां पर मुदखल आ रहा है, मतलब दाखिल करना। उस अरबी जबान के हिसाब से नुदखिला मुदखल, यानी दाखिल करेंगे उस इज्जत वाली जगह में। और अगर मदखल पढ़ा जाए, पेश ना बल्कि जबर के साथ पढ़ा गया है जो, तो उसका माने क्या होता है, हम तुमको दाखिल करेंगे एक इज्जत करीमा, एक इज्जत वाली मदखल जगह में। माने में कोई फर्क नहीं आ रहा, दोनों तरह से पढ़ा गया। खैर, असल बात यह नहीं है इसमें। असल बात यह है कि बड़ा गुनाह, छोटा गुनाह, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट यह कि बड़ा गुनाह जो है अगर उससे इंसान बचे, इज्तनाब करे, तो अल्लाह ताला की तरफ से ये वादा है कि उसके छोटे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ कर देगा और जन्नत में दाखिल करेगा। ये उसूली बात है, इसे हमें समझना होगा। पहला समझना ये होगा कि बड़ा गुनाह क्या होता है, छोटा गुनाह क्या होता है। और दूसरी बात ये समझनी होगी कि किस तरह से अल्लाह ताला छोटे गुनाहों को माफ करेगा, किन हालात, किस तरह के, किस मामले में अल्लाह ताला छोटे गुनाहों को माफ करेगा। तो यूं तो हम लोग गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा के मामले में, यानी बड़े गुनाह और सगीरा, छोटे गुनाह, जिनके लिए यहाँ पर सय्यात का लफ्ज आ रहा है, इनके मामले में हम लोग ये समझते हैं कि
جو احادیث میں کچھ احادیث میں جو گناہوں کا ذکر ہوا ہے اس کی وجہ سے ایک لسٹ بن جاتی کہ اچھا یہ شرک کرنا، کفر کرنا بڑا گناہ ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، جائز باتوں میں ان کی نافرمانی کرنا یہ بڑا گناہ ہے، کسی کا قتل کر دینا ناحق کہ اس کو مارا جانا حق نہیں تھا یہ بڑا گناہ ہے، کسی یتیم کا مال ہڑپ لینا یہ بڑا گناہ ہے، سود کھانا یہ بڑا گناہ ہے، جنگ کے میدان سے بھاگ جانا یہ بڑا گناہ ہے، کسی پاک دامن عورت پر الزام لگانا کہ یہ خراب ہے، بدچلن ہے، یہ بڑا گناہ ہے، اور اس طرح کی لسٹ ہے جو مسلمان اپنے پاس رکھتا ہے، یعنی جو جاننا چاہتا ہے، جو کتاب پڑھتا ہے تو اس کو کتابوں میں اس طرح کی لسٹ مل جاتی کہ یہ سب بڑے گناہ ہیں۔ ایک اس طرح سے بات سمجھ میں آتی، دوسری اس طرح سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ بڑے گناہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعید فرمائی، سزا، جہنم کا وعدہ، اس دنیا میں بھی سزا، جیسے کوئی چوری کرے تو اس کے لیے اس قرآن میں سزا ہے نا، کوئی زنا کرے تو اس کے لیے اس قرآن میں سزا ہے نا، کوئی جھوٹی گواہی دے تو اس کے لیے اس قرآن میں سزا ہے نا۔ تو اس طرح کے جو بھی اعمال ہیں جن کے بارے میں اس قرآن میں سزا مقرر کی گئی وہ بڑا گناہ ہے، اور پھر اسی طریقے سے جن اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس کو جہنم میں، ایسا کرنے والے کو ہم جہنم میں ڈالیں گے، تو وہ اعمال بھی بڑے گناہ ہیں۔ اس طرح سے بھی لوگ بات کو سمجھاتے ہیں۔ تو یہ دو حصہ ہو گیا بڑے گناہ کو سمجھنے کا، ایک لسٹ والا، اور دوسرا یہ کہ قرآن میں جن گناہوں، جن اعمال کے بارے میں جہنم کی سزا سنائی گئی ہے، جن اعمال کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی سزا بتائی گئی ہے، وہ سب بھی بڑے گناہ ہیں، جھوٹ بولنا بھی اس میں شامل ہے۔ اب ایک تیسرا پہلو ہے بڑے اور چھوٹے گناہ کو سمجھنے کا، وہ تیسرا پہلو زیادہ ضروری ہے سمجھنا، کیونکہ اس میں چھوٹا گناہ بھی بڑا بن جاتا ہے۔ اگر اس پہلو کو نہ سمجھا جائے تو چھوٹا گناہ بھی بڑا بن جاتا ہے، اور احساس بھی نہیں ہوتا کہ اچھا یہ بڑا گناہ ہوا چکا ہے اور ہمیں معلوم بھی نہیں۔ ایک بچے سے آپ نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، وہ کھیل کے آ رہا تھا لیکن ڈر گیا اور اس نے جھوٹ کہا، اس نے بھی ایک گناہ کیا۔ ایک ڈاکٹر صاحب سے آپ نے پوچھا کہ مریض کی حالت کیا ہے، اس کا علاج آپ کر رہے ہیں، اس کو آپ نے دوا دی ہے، اس نے جھوٹ کہا، اس نے پیسہ ٹھگنے کے لیے جھوٹ کہا، اس کا جھوٹ بولنا اور اس بچے کا جھوٹ بولنا۔ ایک انجینئر صاحب نے آپ کو جھوٹ بول کر خراب قسم کا سیمنٹ آپ کے گھر میں لگوا دیا، اس نے بھی جھوٹ بولا کہ یہ بہت اچھی کمپنی کا سیمنٹ ہے، اس نے بھی جھوٹ بولا۔ اس بچے کا جھوٹ بولنا بھی جھوٹ بولنا تھا، ایک ہی گناہ ہے، وہی گناہ۔ ڈاکٹر صاحب کا جھوٹ بولنا، وہی جھوٹ بولنا، انجینئر صاحب کا جھوٹ بولنا، وکیل صاحب کا جھوٹ بولنا۔ وکیل صاحب سے پوچھا کیا حال ہے، بیل ہو جائے گی؟ اس نے کہا ہاں ہاں کیس کچھ نہیں ہے، بس ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، لیکن بیل مل ہی نہیں رہی ہے، اس نے جھوٹ بولا۔ ایک عالم صاحب کا جھوٹ بولنا، ایک مفتی صاحب کا جھوٹ بولنا، ایک دینی قائد کا جھوٹ بولنا، ریلیجس لیڈر، وہ اگر جھوٹی حدیث سنا دے، وہ جھوٹا واقعہ سنا دے، سب کے جھوٹ بولنے میں ایک چیز کامن ہے، جھوٹ بولنا، لیکن ہر ایک کا اثر الگ الگ ہے۔ جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اور وہ جھوٹ بول کر اس بھروسے کو توڑ رہا ہے اور اس کے نتائج برے نکل رہے ہیں، تو جھوٹ بولنا جو ایک چھوٹا سا گناہ تھا بچے کے حوالے سے، اور بظاہر دکھنے میں یوں تو جھوٹ بولنا چھوٹا گناہ نہیں ہے، لیکن وہ گناہ کبیرہ ہی ہے، اور کبیرہ در کبیرہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔
بڑا گناہ ہے لیکن وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک عالم صاحب نے اگر جھوٹ بول دیا ہے اور ان کے ماننے والے لاکھوں ہزاروں سال در سال بعد میں آتے جا رہے ہیں، ان کی تقریر سنتے جا رہے ہیں، ان کی کتاب پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس جھوٹ پر وہ اپنے ایمان کی بنیاد رکھتے چلے جا رہے ہیں، نتیجے میں ان کے اعمال برباد ہو رہے ہیں، انہیں معلوم بھی نہیں. ڈاکٹر کے جھوٹ بولنے سے ایک آدمی مر گیا، انجینئر کے جھوٹ بولنے سے ایک گھر گر گیا، کچھ لوگ مر گئے، وکیل کے جھوٹ بولنے سے اور جج کے جھوٹ بولنے سے کسی کو بیل نہیں ملی، عالم صاحب کے جھوٹ بولنے سے لاکھوں لوگ اور ان کے معتقدین غلط راستے پہ چل رہے ہیں. سب کا جھوٹ بولنا بڑا گناہ تھا، لیکن وہ بڑے سے بڑا ہوتا چلا گیا. تو ایک بات یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ وہ عمل کون کر رہا ہے، کون کر رہا ہے. پھر ایک بات یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ کس کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ایک عمل چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا، راستہ چلتے کسی کو کندھے سے کندھا مار دینا، چھوٹا سا عمل ہے. بعض دفعہ تو یہ گناہ بھی نہیں ہوتا، کھیل کود میں جب آدمی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوست یار کو کندھے سے کندھا مار دیتا ہے، دھکا دے دیتا ہے، یہ گناہ بھی نہیں ہوتا. لیکن اگر برے نیت سے کسی کو دھکا دیا ہے تو گناہ ہو گیا. تو گناہ ہوا بھی تو کیسا گناہ؟ چھوٹا سا گناہ. لڑائی جھگڑا ہوا تھا، دھکا دیا، چھوٹا سا گناہ. لیکن چھت پر سے کسی کو دھکا دے دیا، کوئی آدمی، کوئی بچہ، کوئی خاتون، بوڑھی ماں، بوڑھا باپ چھت پر ہے اور اس کو دھکا دے دیا، بس ہلکا سا دھکا دیا، سیڑھی پر سے دھکا دیا، ہلکا سا دھکا دیا. تو یہ ہلکا سا دھکا دینا جو عام حالات میں گناہ بھی نہیں تھا، اور اگر کسی جگہ بری نیت سے لڑائی جھگڑے میں کیا تو وہ گناہ صغیرہ تھا، چھوٹا گناہ. لیکن کس کے ساتھ کیا گیا، کن حالات میں کیا گیا، وہ کتنا بڑا گناہ بن گیا. وہ آدمی، وہ دھکا دینے والا یا والی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے تو بس تھوڑا سا دھکا دیا تھا. کس کے ساتھ کیا گیا، کن حالات میں کیا گیا. ایک زمانے میں گردن میں سوئی چبھونے کا چلا تھا کہ بھائی جس کو ایڈز ہوا ہے وہ گردن میں سوئی چبھو دیتا ہے، اپنے جسم کا خون دوسرے کے جسم میں ڈال دیتا ہے سوئی کے ذریعے. یعنی نڈل، ایک نڈل سے دوسرے لوگوں کو سوئی نہیں دی جاتی نا، انجیکشن نہیں دیا جاتا، اسی بنیاد پر. تو مان لے کہ ایسا ہونا صحیح بھی ہے کہ لوگ ایسا کرتے ہوں، تو وہ بھی کیا ہے، سوئی کا چبھونا، ہلکی سی سوئی چبھی. لیکن کس نے کیا، کس کے ساتھ کیا، اور دیکھیے حالات کیا ہیں. اس ایک سوئی کے چبھونے سے یا تو زہر بھی جا سکتا ہے یا پھر وائرس بھی جا سکتا ہے، وائرس بھی جا سکتا ہے اور زہر بھی جا سکتا ہے. تو زہر ہلاہل، بالکل جان لیوا زہر، ایک سوئی ہلکی سی چبھائی. ہم نے کہا کچھ بڑا، کوئی بڑا گناہ تو کیا نہیں، ایک سوئی چبھائی ہلکی سی، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. ایک شخص نے، دو لوگوں نے آپس میں لڑائی کی، بظاہر بحث کی، ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے، آواز اونچی کی. گناہ کا کام ہے، چھوٹا گناہ. بھائی دو لوگ بحث کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چھوٹا گناہ ہے. لیکن اگر کسی بڑے آدمی کے سامنے کر رہے ہیں، جیسے سورہ حجرات میں رسول کے سامنے کا واقعہ ہے، آواز اونچی کرو گے تو تمہارا ایمان چلا جائے گا. کسی بڑے آدمی کے سامنے ہیں اور اس کے سامنے دو لوگ چیخ اٹھے، تو اس کی موجودگی میں چیخنا، بحث کرنا بھی بڑا گناہ ہو گیا. رسول کی موجودگی میں تو یہ کام ایمان کو ہبط کرنے کا سبب بن جاتا ہے کہ تمہارا ایمان ہی ختم ہو جائے گا. لیکن بعد میں دوسرے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں، عزت دار لوگ ہوتے ہیں. آپ کا کوئی ٹیچر ہے، آپ کے گھر کا بزرگ ہے، اور اس کے سامنے دو لوگ چیخ چلا کر رہے ہوں، ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے ہوں، بحث کر رہے ہوں اونچی آواز میں، بڑا گناہ بن گیا. بڑے آدمی کے سامنے پیر اٹھا کر بیٹھ گیا،
پیر اٹھا کر بیٹھنا کوئی بات نہیں ہے، لیکن کسی بڑے آدمی کے سامنے پیر اٹھا کر بیٹھ گیا تو یہ عمل اس کا بڑا گناہ بن گیا۔ ایک شخص نے مسجد میں کوئی چوری کا کام کیا، وہ کسی کے گھر میں چوری کرنا اور مسجد میں چوری کرنا، وہ چوری بھی بڑا گناہ تھا، لیکن جب مسجد میں اس نے چوری کی تو وہ بڑے سے بڑا بن گیا۔ کسی نے زنا کیا، کسی نے شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کیا، کسی نے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کیا، کسی نے زنا کر کے بالکل اس لڑکی خاتون کو، چھوٹی بچی کے ساتھ زنا کیا اور اس کو چور دیا، اس کے جسم کو بالکل لہولہان کر دیا۔ تو سب زنا ہی کر رہے ہیں، لیکن الگ الگ قسم کا گناہ بٹور رہے ہیں، بڑے سے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک تو لسٹ ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے، بھائی شرک کیا، کفر کیا، قتل ناحق کیا، والدین کی جائز باتوں میں نافرمانی کی، کسی خاتون پر تہمت لگائی، یتیم کا مال ہڑپ لیا، سود کھایا، اس طرح کے بڑے گناہ، یہ لسٹ ہے۔ اور دوسرا وہ کہ قرآن میں جن چیزوں کے بارے میں سزا کا حکم ہے، اس دنیا میں بھی سزا اور آخرت کی سزا، وہ بڑے گناہ۔ اور تیسرا یہ حصہ یاد رکھنے کا ہے کہ کون سے اعمال کن حالات میں کس کے ساتھ کیے گئے ہیں، کس نے کیا ہے، کس جگہ پہ کیا ہے، یہ سب چیزیں بھی کسی عمل کو گناہ بناتی ہیں، بڑا گناہ بناتی۔ ذہن میں یہ بات رکھنی۔ اب دوسری بات، اس آیت کا جو دوسرا پہلو ہے، وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ مطلب یہ جو ایک حدیث کے مضمون سے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ آنکھ، دل، نیت، ارادہ اور زبان کسی انسان کو کسی برے کام کی طرف، مثلا زنا کی طرف لے چلتا ہے۔ کوئی آنکھ سے دکھی، زبان نے اس کو رجھانے کی کوشش کی اور دل میں برا جذبہ اس کے لیے ہے۔ اب وہ شخص اس برے کام کے لیے ان تینوں چیزوں کے ذریعے موٹیویٹ ہوا، استعمال کیا اس نے، زبان کا، آنکھ کا، وہ آگے بڑھا، لیکن جو اصل کام ہے اس اصل کام کو وہ کرنے سے پہلے رک گیا، ڈر گیا، اس کے اندر احساس پیدا ہو گیا۔ تو پھر اس کی آنکھ نے جو غلط دیکھا تھا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اس کی زبان نے جو غلط بات بولی تھی اس کام کو کرنے کے لیے، اس نے جو کوشش کی تھی اپنی زبان سے، اللہ تعالیٰ اس کام کو، زبان کے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ اس نے جو ارادہ کیا تھا، نیت کی تھی، اور اس نیت کے مطابق اس نے حرکت کی تھی، اللہ تعالیٰ اس کے برے نتائج کو اس کے نامہ اعمال سے مٹا دے گا۔ کیونکہ جب اصل کام کرنا تھا اس وقت اسے اللہ کا خوف آ گیا، ڈر آ گیا، اور وہ رک گیا اصل کام سے۔ اسی طریق پر اللہ تعالیٰ نے جو فرائض ہمارے اوپر رکھے ہیں، ان فرائض کی پابندی کرنے سے جو دیگر چھوٹے اعمال ہیں جن کا حکم اس شدت کے ساتھ نہیں دیا گیا ہے، اس کو بجا لانے میں جب انسان کمزوری اور کوتاہی کا شکار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ نماز فرض ہے، کمپلسری ہے، مسلمان کو ہر حال میں، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کے آگے سر جھکانے آنا ہے، اسے اپنی پہچان بتانی ہے۔ روزہ فرض ہے، مسلمان کے ایمان کا امتحان ہے روزہ، کہ وہ اللہ کو، اس پر ایمان رکھتا ہے کہ نہیں، بالغیب، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا،
روزہ چھپانا سب سے آسان ہے، بندوں سے روزہ چھپانا سب سے آسان ہے. کبھی کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ کو کبھی نہیں دیکھا ہم نے روزہ رکھتے ہوئے، آپ دیکھ ہی نہیں سکتے. صرف اللہ جانتا ہے کون روزے سے ہے اور کون نہیں. نماز میں تو لوگ دیکھیں گے، زکوٰۃ میں لوگ دیکھیں گے، پتہ چلے گا. چھپ چھپا کے بھی دیا تو جس کو دیا اس کو تو پتہ چلے گا. حج میں پتہ چلے گا، جہاد میں پتہ چلے گا، انفاق کی دوسری صورتوں میں پتہ چلے گا، مال خرچ کرنے میں. لیکن روزے میں نہیں پتہ چل سکتا. روزہ ایمان کی بڑی پہچان ہے، بڑی پہچان. فرض ہے، کوئی مسلمان چھوڑ نہیں سکتا. اگر بیمار ہے تو چھوڑے گا، سفر میں ہے تو چھوڑے گا، اور بیماری دور ہوگی، سفر پورا ہوگا تو پھر رکھے گا. دائمی مریض ہے، ہمیشہ کا بیمار ہے، یا عمر کے اس مرحلے میں ہے کہ اب جسم اتنا کمزور ہے کہ بھوکا نہیں رہ سکتا، فدیہ دے گا. آرام سے بیٹھا نہیں رہ سکتا کہ ہم تو اب نہیں روزہ رکھ سکتے، ہر روزے کے بدلے فدیہ دے گا. کھانا کھلائے گا ایک مسکین کو 2 وقت کا، ہر روزے کے بدلے، ہر فرض روزے کے بدلے. یہ فرض ہے، اس کو کوئی نہیں چھوڑ سکتا. اس کو چھوڑنا گناہ صغیرہ نہیں، گناہ کبیرہ ہے. نماز کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے. حج استطاعت رکھتے ہوئے یہ وہ ذاتی طور پہ سمجھے گا، اور وہ اگر نہ کرے اسکت کے بنا پر یا بہانوں کے بنا پر، یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے. جہاد فرض عین ہے امت پر، حالات کے اعتبار سے تو ہر حال میں ہے، لیکن اگر اس کے لیے کوشش نہ کرے، اس کے لیے ماحول نہ بنائے، اس کے لیے تیاری نہ کرے، تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. گناہ کبیرہ کا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تم کو جنت میں ڈالیں گے، عزت والی جگہ میں ڈالیں گے. یہاں انسان کھلم کھلا بڑے گناہ کر رہا ہے، کھلم کھلا. ہمارا مزاج کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کا جس میں ہم نے نام لیا وہ لسٹ تو چھوڑ دیجئے، اور وہ بات تو چھوڑ دیجئے کہ قرآن میں کیا حدود بتائی گئی ہیں جن اعمال کے لیے، اور جہنم کی سزا ہے جن چیزوں کے لیے. یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہم جانتے اور دیکھتے ہیں، اور وہ بات بھی چھوڑ دیجئے کہ حالات میں اور کس کے ساتھ اور کب کیا گیا اور کس نے کیا، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. یہ چیز نماز نہیں پڑھتے کوئی مطلب نہیں، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. روزہ نہیں رکھتے، کوئی فرق نہیں پڑتا، مسلمان ہیں، سینہ تان کر مسلمان ہیں. زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے، 500 روپیہ دے دیتے ہیں رمضان میں، اس سے زیادہ زکوٰۃ اور کتنی فرض ہے بیچارے غریب مسلمان پر. مسلمان تو سب غریب ہے نا، اس لیے اس پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں، بھلے وہ فضول خرچی کرتا رہے، لیکن اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. وہ غریب مسلمان ہے، بیچارہ مسلمان ہے، ہمیشہ وہ آسمان سے کھانے کی امید میں ہے کہ اس کے لیے من و سلوہ اترے گا. ہمیشہ وہ لائن میں لگا ہوا ہے کہ ہمیں ریفیوجی کیمپ میں کھانا بٹ کر ملے گا. بیچارہ مسلمان ہے نا، اس پہ تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، اس لیے اس بات کو ہم لوگ کرتے ہی نہیں. اور جب پیسہ ہی نہیں ہے تو حج کیا کرے گا؟ گھر بنانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، شادی میں پھونکنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، غم میں بھی بڑے بڑے رسومات کو ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، گھر کے سر و سامان کے لیے پیسہ نہیں ہے، بزنس کے لیے پیسہ نہیں ہے، بڑی دکان بنانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، رشوت دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، رشوت لینے کے لائق نہیں ہے، نوکریاں نہیں ہے، پڑھائی نہیں ہے، حج کیا کرے گا بیچارہ؟ بات صحیح ہے نا؟ بات صحیح ہے نا؟ بیچارہ مسلمان سوائے روزہ اور نماز کے کچھ اور اس پر فرض اب نہیں رہا. جہاد کیا کرے گا؟ جہاد کیا کرے گا؟ جہاد کرنے کے لیے اللہ کی محبت ہونی چاہیے. اللہ کی محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں غیرت پیدا ہوگی، اللہ کے دشمنوں سے نفرت و چڑ پیدا ہوگی، دشمنان دین سے نفرت و چڑ پیدا ہوگی، دین کی حفاظت کے لیے اٹھے گا.
تو محبت ہوگی تب نا. جہاد تو اس وقت کرے گا جب اللہ سے محبت ہوگی. تو اللہ سے محبت ہی نہیں ہے تو جہاد بھی اس پر فرض نہ رہا. لہذا بچ گیا روزہ اور نماز، یہی فرض ہے. اور اس فرض کے ساتھ کیا سلوک ہے، کیا سلوک ہے. نماز کا کیا حال ہے ہماری امت کے اندر؟ ایک بڑا طبقہ اس نماز سے دور ہے، ایک بڑا طبقہ. اور جو طبقہ نماز کی ادائیگی کرتا بھی ہے مسجدوں میں آ کر، وہ بھی صحیح بات. اگر آپ رسول صلی اللہ علیہ نماز قرآن میں حکم ہے اور اس کے طریق کا حکم اور اس کا جو طریقہ ہے وہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں. اگر آپ صحیح معنوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم لینا نماز کے حوالے سے اور اس کے بعد مسجد میں آ کے دیکھیں تو کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. رسول کی نماز نہیں ہو رہی ہوتی ہے، رسول کی نماز نہیں ہو رہی ہوتی. روزے کا جو حکم ہے نا اس میں تو بھوکا رہنا ہے، لیکن جو مقصد ہے، جو بات ہے، اور اس میں کوئی طریقہ ہے نہیں. وہ صبح سے بھوکا رہنا ہے اور رات ہوتے ہی کھانا شروع کرنا ہے. یہ کرتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو اس کو سجانے والی چیزیں ہیں نا ان چیزوں سے کوسوں دور ہے. اور رکھتا بھی کتنا آدمی ہے، رکھتا بھی کتنا آدمی. بچہ یا بچی تھوڑا سا بڑا ہوا یا بڑی ہوئی، امی روک دیتی ہیں میرا بابو ابھی روزہ نہیں رکھے گا. ایک دن رکھا تھا اس نے، بیچارہ بیچاری، ایک دن سے زیادہ نہ رکھو، جمعہ رکھو. 12-15 سال کے بچے جمعہ روزہ رکھتے ہیں، امی روک دیتی. اور ابا کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ میرا بچہ یا میری بچی جہنم جائے کہ جنت جائے، کوئی فکر نہیں. امی کو بہت محبت ہے. امی جس طرح سے نماز پڑھنے سے روک دیتی ہیں اپنے بچے کو، روک دیتی ہیں گھر میں پڑھ لو، کمر سے نیچے دھو لو، بس مت پڑھو، کمر سے نیچے دھو لو. امی کمر سے نیچے دھلوا دیتی ہیں بچے کو اور نماز پڑھنے سے کوئی مطلب. امی کو محبت ہے، بس اتنی محبت ہے. باپ کو کوئی محبت نہیں کہ میرا بچہ جنت جائے کہ جہنم جائے. یہ ہمارا سلوک ہے. وہی دو نماز روزے کے ساتھ، باقی زکوٰۃ تو ہم سے اٹھ گیا نا حکم، ہم غریب مسلمان ہیں. روزے حج کا حکم ہم سے اٹھ گیا نا کیونکہ ہم غریب مسلمان ہیں. ہماری بستیوں کو دیکھیے، ہماری شادیات کو دیکھیے، ہمارے گھر کے سر و سامان کو دیکھیے، ہمارے رہن سہن کو دیکھیے. ہم بالکل بھوک مری کا شکار ہیں. تو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہم حج نہیں کر سکتے. اور جہاد والی بات تو ایسے ہی کینسل ہے. ہم نے بھی کینسل کی اور ادھر سے بھی کینسل کروائی جا رہی ہے. ہر جگہ سے مٹوایا جا رہا ہے، ہر جگہ سے مٹوایا جا رہا ہے. تو اس کی تو بات ہی نہیں کرنی. تو جو بچا تھا اس کے ساتھ ہمارا یہ رویہ ہے. اور پھر اس آیت کو بھی ہم لوگوں نے سنا، جن لوگوں نے قرآن سنی مساجد میں تراویح کے دوران، وہ سن کے گزر گئے. ان صورتوں کو، ان آیات کو تصور کیا بنا ہے. اس آیت سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ بڑا گناہ اور چھوٹا گناہ جو ہے نا اس کا تصور ہمارے ہاں الٹا ہے. دیکھا آپ نے ابھی، ہم چھوٹی چیزوں پر زیادہ دھیان دیتے ہیں اور بڑی چیزوں پر دھیان نہیں دیتے. ہمارا دینی تصور بالکل الٹا ہے. جیسے وہ جملہ ہم نے کہا تھا نا شادی کے حوالے سے کہ ہمارے ہاں گنگا الٹی بہہ رہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں لڑکے کو کہہ رہا ہے کہ تم مال جمع کرو، شادی کی استطاعت کے لیے تمہارے پاس مال ہونا ضروری ہے. اور یہاں لڑکی والا بیچارہ چندہ کرتا ہے. لڑکی پیدا ہوتی ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے، لڑکی کا باپ. ایک جرم اس نے کیا ہے، سماج کو جرمانہ دینا ہے، کھانا کھلانا ہے، سماج کو جرمانہ ہے. بچی پیدا کر دیا نا، بہت بڑا گناہ کر دیا. کفارہ ادا کرو، سماج کو کھلانا ہے، اس کی شادی میں کھلانا ہے. اور ایک صاحب آئیں گے اور وہ اکیلے نہیں آئیں گے، 100-50 کو لے کر آئیں گے، ان کو کھلانا ہے.
جرمانہ ہے، کفارہ ادا کرنا ہے، ویسے ہی الٹی گنگا بہ رہی ہے اعمال میں، صغائر اور کبائر بالکل الٹ ہو گئے، الٹ۔ جو باتیں چھوٹی تھیں، جن باتوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑنے کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم ان کو پکڑیں گے اور سزا دیں گے، ان باتوں میں ہم حساس ہو جاتے ہیں۔ نماز مسجد میں ٹوپی شرٹ کھوسی ہوئی ہے، آستین مڑی ہوئی ہے، پینٹ نیچے ہے اوپر ہے، یہ سب چیز بہت ذہن میں آتی۔ ان سب چیزوں میں جتنا چھوٹ دی گئی ہے، علم کی حد تک کوئی جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ علم کیا کہتا ہے، علم کیا کہتا ہے، علم سے کوئی جاننا نہیں چاہتا۔ جب کوئی مسجد آ رہا ہوتا ہے، بچوں پر تو جن کے گھر میں نہیں چلتی وہ مسجد میں آ کے چلانا چاہتے ہیں، اور سب سے پہلے بچوں پر چلاتے ہیں، غصہ دکھاتے ہیں، مارتے ہیں، کنارے پھینک دیتے ہیں۔ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ امت کی اگلی نسل نماز کا شوق پیدا کرے یا نہ کرے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ تو اپنا ثواب اپنے لیے ثواب کماتے ہیں نا، ہم نے نماز پڑھی، ثواب ہمارے لیے۔ روزے میں اگربتی کی اگربتی کے دھوئیں سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ ہنسی ہنسنے کی بات ہے۔ تھوک لٹک لیا کہ نہیں لٹک لیا، روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ ہمارا دھیان اس پر ہے، اور روزہ رکھ ہی نہیں رہا کوئی، روزہ رکھ ہی نہیں رہا کوئی۔ اللہ حاصل قیاس مثالیں اگر دی جائیں تو وقت کم پڑ جائے۔ کس طرح سے ہم نے دین کی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا لیا ہے، اور بڑی باتوں کو چھوٹا مسل دیا، چھپا دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا اس پر عمل ہو یا نہ عمل۔ رائی کا پربت بنا دیا ہے اور پربت کو رائی بنا دیا ہے۔ ہم نے دین کے ساتھ یہ کیا ہے۔ ایک آیت کے اندر ہمیں اتنی بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم بچتے رہو گے بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو بچنے کے لیے کہا گیا ہے، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو، کون سے چھوٹے گناہ سمجھ رہے ہیں؟ کیسے چھوٹے گناہ، کیسے بڑے گناہ؟ ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے، چھپا دیں گے، مٹا دیں گے، اور تم کو عزت والی جگہ میں داخل کریں گے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بڑے اور چھوٹے گناہوں کی تمیز کریں، فرق کریں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم حالات کو سمجھیں، کب کس کے ساتھ کس نے کس جگہ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے زندگی میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں، تاکہ ہماری بشری کمزوری کے تحت، انسان ہے، بھول چک ہو جاتی ہے، اس کے تحت جو چھوٹے گناہ سرزد ہو جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے لیے معاف کر دے گا۔ یہ بہت ضروری ہے ہمیں سمجھنا۔ دین کا جو الٹا تصور ہم نے کر لیا ہے، ہم دیکھیں کہ کیا پربت ہے اور کیا رائی ہے، کس رائی کو ہم نے پربت بنایا ہے اور کس پربت کو ہم نے رائی بنایا، ہم سیکھیں اور جانیں۔ یہ ایک مسلسل کرنے والا کام ہے۔ دین ایک مہینے میں، ایک دن میں، ایک ہفتے میں ہم پیچھا دین سے نہیں چھڑا سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔